Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Saima, and today you will be reading with me the textbook of grade 12, subject English, unit 1. And the unit is the last address of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So let's start. If you will open your textbooks, you will find this page. So we are going to read from here. Okay. So students, what's our objective? हमारा मकसद क्या है इस टेक्स्ट को पढ़ने का? Just to make you understand, आपने आंसर किस तरह से करना है comprehension questions को. Students, in your textbooks, there is text in every unit. There is one text selected for you. आप उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं. इससे क्या होता है, आपकी रीडिंग की स्किल एनहांस होती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है, बढ़ती है. जब कोई भी आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है. दूसरा, आपको असेस किया जाता है, चेक किया जाता है, आपने जब इस यूनिट को पढ़ा तो आपको कितना समझ में आया. So this is the objective of reading this unit, that you can answer the comprehension questions. Alright students, let's start reading the text. आप लोग अपनी बुक्स में से पढ़ेंगे, जबकि मैं यहाँ पे स्क्रीन से पढ़ती हूँ. The last sermon, that is address of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, is the first and most important declaration regarding human rights. Declaration means announcement, public announcement, एलामिया जिसे हम उर्दू में कहते हैं. So लास्ट सरमन या लास्ट एड्रेस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसको क्या कहा जाता है? सबसे पहला और सबसे अहम एलामिया किस चीज़ के बारे में? ह्यूमन राइट्स के, इंसानी हकूक़ के हवाले से पहला और सबसे अहम एलामिया. This sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is no doubt a comprehensive manifesto of human rights in complete code of life for the mankind. Comprehensive means inclusive, including everything, jami. And manifesto means a public declaration of policy and aims. मंशूर, किसी भी पार्टी का जो मंशूर होता है वो क्या होता है? इट्स अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी एंड एम्स. उस सर्टेन थिंग की पॉलिसी क्या है और उसका एम क्या है, मकसद क्या है. जब कोई भी पार्टी बनाई जाती है तो उसके कुछ उसूल बनाए जाते हैं. इस पार्टी को बनाने का मकसद क्या है और उसकी पॉलिसी क्या है, ये किस तरह से काम करेगी. सो ये जो लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसको कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो, एक जामे, ऑल इंक्लूसिव, इसमें हर एस्पेक्ट इंक्लूडेड है, इस वजह से इसे कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो कहा जाता है ऑफ ह्यूमन राइट्स. एंड कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. Complete code of life means how one can live their life. It's all written in it. ज़ाब्ता हयात जिसे हम कहते हैं. तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जब हमें ह्यूमन राइट्स का नहीं पता तो हम इस लास्ट एड्रेस को गौर से पढ़ लें, हमें तमाम हकूक़ पता चल जाते हैं. This sermon presents not only rights but also responsibilities. Okay students, अब इस sermon में क्या है? सिर्फ राइट्स नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं. आपके क्या हकूक़ हैं और आपकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं. हकूक़ आपके दूसरे पूरा करते हैं और आपकी ज़िम्मेदारियां आपकी अपनी होती हैं. दैट इज़, राइट्स डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द ह्यूमन काइंड. सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि सिर्फ
دوسروں کے رائٹس آپ پہ ہیں، دوسرے آپ کے رائٹس کو پورا کریں، جبکہ آپ کوئی بھی رول پرفارم نہ کریں، تو اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ میوچل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کچھ آپ کریں گے دوسروں کے لیے، کچھ ان ریٹرن دوسرے آپ کے لیے کریں گے. سو دس از دا فرسٹ کانسیپٹ گیون بائی اسلام، کہ رائٹس بھی اور رسپانسبلٹیز بھی. دوسرے آپ کے لیے کیا کریں گے اور آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا کریں گے. سو یہ کیا بناتا ہے، آپ کو ایک ذمہ دار انسان بناتا ہے. اسٹوڈنٹس، ایٹ the end of this chapter there is a question which is being addressed in this very paragraph. Question کیا ہے؟ When did the Holy Prophet give his last address and where did the Holy Prophet give his last address? اب میں پڑھ رہی ہوں اس کا آنسر and you will find out the answer by yourself. Question is, when did the Holy Prophet give his last address? This is a question which I am asking from you. And where did the Holy Prophet give his last address? There are two questions. اور میں آگے ٹیکسٹ پڑھتی ہوں, so you will infer the answer. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon to the Muslims on occasion of the last Hajj in the valley of Arafat. Occasion means event, موقع. Of the last Hajj in the valley of Arafat, Makkah. Now this is answering the question of where. Valley of Arafat, Makkah. And the next question is when. The next text is answering this question. February 632 AD, Zilhajj of 10th after Hijri. So 9 Zilhajj کو عرفات کی وادی میں یہ سرمن دیا گیا ہے. After praising and thanking Allah, the one God. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, O people, listen to me attentively, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. تو آپ نے یہاں پہ پڑھا Oh people, listen to me attentively. Okay, so اس پیرا میں کیا کہا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے کہا کہ listen to me attentively, کیونکہ انہوں نے آگے وجہ بھی بتائی کہ ہو سکتا ہے آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان نہ رہوں. اس لیے listen to me what I am saying to you very, very carefully. اس لیے مجھے بہت احتیاط کے ساتھ سنو. And take these words to those who could not be present here today. اب نہ صرف انہوں نے کہا کہ مجھے سنو, بلکہ آگے بھی لوگوں کو یہی باتیں جا کے بتاؤ. So he knows the importance of these words. That's why اس پہ اتنا اسٹریس دیا گیا ہے کہ لوگوں مجھے غور سے سنو, اور دوسرا یہ باتیں آگے لوگوں تک بھی پہنچاؤ. بہت غور سے سنو, بہت احتیاط سے سنو, اور پھر یہ باتیں آگے پہنچاؤ. O people, just as you regard this month, this day as sacred. لوگوں, جس طرح کہ آپ اس مہینے کو اور اس دن کو سیکریٹ سمجھتے ہو. سیکریٹ مینس ہولی, مقدس. جس طرح کہ یہ دن, یہ مہینہ مقدس ہے آپ لوگوں کی نظر میں. کون سا دن اور کون سا مہینہ؟ ذی الحج کا مہینہ اور 9 ذی الحج, عرفات کی وادی میں جو خطبہ دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس, یہ دن بہت اہم ہوتا ہے, اور آپ لوگوں نے آبزرو بھی کیا ہوگا اپنے گھروں میں. جب ہم یہاں پہ عید مناتے ہیں تو عید سے ایک دن پہلے
مکہ سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ دعا. سو وہاں پر ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا، اور اس وجہ سے اس دن کو لوگ بہت احترام کے ساتھ مناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ اس دن روزے رکھتے ہیں، عرفات، یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آپ لوگ اس دن کو اور اس مہینے کو مقدس سمجھتے ہو، سو ریگارڈ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم ایز سیکریڈ ٹرسٹ. اسی طرح آپ نے ہر مسلمان کی زندگی کو اور اس کی پراپرٹی کو آپ نے اسی طرح مقدس سمجھنا ہے. مقدس کی سینس میں کہ اس کی بے حرمتی نہیں کرنی، اس کو نقصان نہیں پہنچانا. ریٹرن دا گڈس entrusted to you to their rightful owners. اب جو امانتیں آپ کے پاس ہیں ان کو ان کے جو رائٹفل اونرز ہیں ان تک پہنچا دیں، جو واقعی ان کے صحیح حقدار ہیں. ان امانتوں کے ان تک واپس پہنچا دیں. ہارم نو ون سو دیٹ نو ون may harm you. اب دیکھیں، آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. دس از یور ریسپانسبلٹی سو دیٹ نو ون may harm you. اور یہ آپ کا رائٹ ہو گیا کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. سو یہ اگین میوچل انڈرسٹینڈنگ سے میوچل رسپانسبلٹی ہے. سوسائٹی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور آپ سوسائٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. So there is a great message in it. Remember that you will indeed meet your Lord. اور پھر ڈرایا گیا ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. And that he will indeed reckon your deeds. Reckon means calculate، حساب لینا. وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا کہ آپ نے کیا کیا. اللہ has forbidden you to take usury, interest, سود. اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ سود نہ لیں. Therefore all interest obligations shall henceforth be waived. اس وجہ سے جتنے بھی سود کی رقم ہے آگے جو دینی ہوتی ہے قسطوں کی صورت میں، وہ آج سے معاف کی جاتی ہے. waived means surrendered، معاف کی جاتی ہے، آگے نہیں ہوگی. Your capital however is yours to keep. لیکن وہ جو سرمایہ ہے وہ آپ کا اپنا ہے. وہ رقم ہے جو آپ نے ادھار کسی کو دی ہے وہ اس پہ آپ کا رائٹ ہے. ہاں، اس سے زیادہ آپ نے ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے. You will neither inflict nor suffer inequality. Again, rights and responsibilities. What? آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ You will neither inflict، آپ کسی کو انیکویلٹی میں مبتلا نہیں کریں گے. آپ کبھی اپنے آپ کو بہتر کسی دوسرے سے نہیں سمجھیں گے. آپ کبھی اپنے ریس کو، اپنے رنگ و نسل کو دوسروں سے اعلیٰ نہیں سمجھیں گے. ناٹ سفر انیکویلٹی، نہ ہی یہ برداشت کریں گے کہ کوئی اور آپ کو اس چیز میں مبتلا کرے. نہ آپ نے کسی اور کو مبتلا کرنا ہے، نہ کوئی اور آپ کو مبتلا کرے. اگین رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز بوتھ simultaneously together. Okay. Allah has judged that there shall be no interest. So اللہ نے کیا کہا ہے کہ سود نہیں ہوگا. And that all the interest due to Abbas ibn Abdul Muttalib shall henceforth be waived. جب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مثال اپنے گھر سے دی. اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہ ان کے جو پیسے دوسروں نے سود کی صورت میں ادا کرنے تھے وہ سب انہوں نے معاف کر دیے. سو اگین ایگزامپل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹیڈ فرام ہز اون فیملی. ہمیں سکھانے کے لیے اپنی فیملی سے انہوں نے اسٹارٹ لیا کہ آج سے عباس بن عبد المطلب کو جو سود کی رقم دینی ہے وہ معاف ہے، آگے کوئی نہیں دے گا. henceforth means from now onwards، آج کے بعد، آج سے. Okay, now the question comes, comprehension questions میں question ہے what did the Holy Prophet say about the life and property of every Muslim. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ جو ہے وہ کیا سمجھیں
کسی مسلمان کی زندگی اور اس کی پراپرٹی کو آپ نے کیا سمجھنا ہے. So we have read it in this para and you can answer the question. And the next question is, what are the drawbacks of taking interest? اس کو بھی آپ لوگ تھوڑا سا سوچیں گے کہ کیا ڈرابیکس ہو سکتے ہیں, کیا نقصانات ہیں سود کے. Beware of Satan. Next para. Beware of Satan for the safety of your religion. شیطان سے خبردار رہنا ہے. کس لیے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. He lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. اس کی تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں. کس چیز پہ؟ کہ وہ آگے آپ لوگوں کو کسی بھی چیز میں گمراہ کرے گا. Astray is leading somebody in a wrong direction. گمراہ کرنا. ان بگ تھنگس، بڑی چیزوں میں. اب بڑی چیزیں، بڑے گناہ میں تو آپ کو نہیں لے جا سکتا. شرک تو وہ آپ سے نہیں کروا سکتا کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لے آئے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے ہیں، تو یہ بڑے گناہ تو آپ نہیں کر سکتے. ہاں، کیا ہوگا کہ اب وہ چھوٹے گناہوں میں آپ کو مبتلا کرے گا. So beware of following him in small things. اب چھوٹے گناہوں کو اپنے چھوٹے گناہ نہیں سمجھنا. ان سے بھی احتیاط کریں کہ شیطان آپ کو کہیں ان میں نہ مبتلا کر دے. جیسے کہ جھوٹ ہو گیا، دھوکہ دہی ہو گئی، دوسرے چھوٹے گناہ جن کو شیطان آپ کو ان میں مبتلا کر سکتا ہے. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women. آپ دیکھیں one by one each and every aspect of life، ہر ایک کے رائٹس کو one by one ایڈریس کیا جا رہا ہے. اوورال مسلمس کی لائف، پراپرٹی کو، سود کے نظام کو ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد حساب و کتاب دینے سے ڈرایا گیا. پھر اس کے بعد شرک اور کفر کے بعد جو دوسرے گناہ ہیں ان میں مبتلا ہونے سے بتایا گیا کہ انیکویلٹی کا بتایا، ہارم نو ون. اور اب جو ہے وہ بات ہو رہی ہے بی وے او پیپل اٹ از ٹرو دیٹ یو ہیو سرٹن رائٹس ود ریگارڈ ٹو یور وومن. اب عورتوں کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے. بٹ دے ہیو رائٹس اوور یو. آپ کے خواتین پہ حقوق ہیں اور خواتین کے آپ پر حقوق ہیں. اگین میوچل انڈرسٹینڈنگ یا میوچل رائٹس دونوں کے. Remember that you have taken them as your wives by only under Allah's trust and with His permission. یاد رکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ انہیں اللہ کے نام پر اپنی بیوی بنایا ہے اور اس کی اجازت سے ان کو اپنی بیوی بنایا ہے. تو اس وجہ سے جب آپ اللہ کے نام پہ کسی چیز کو لیتے ہیں تو آپ نے اس کا اتنا ہی خیال رکھنا ہے. Do treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. اب کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ہمدردی والا، کائنڈنیس والا، کیونکہ وہ آپ کے پارٹنرز ہیں، کمیٹڈ ہیلپرز ہیں. کمیٹڈ مینس لائل، ٹھیک ہے. دے آر یور سنسیئر ہیلپرز، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں. اف دے ابائڈ بائی یور رائٹ، اگر وہ آپ کی رائٹ کا خیال رکھتے ہیں. ٹو دیم بلانگز دا رائٹ ٹو بی فیڈ اینڈ کلاتھڈ ان کائنڈنیس. تو ان کا بھی حق ہے کہ اگر وہ آپ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو ان کا بھی حق ہے کہ ان کو کھلایا جائے، پلایا جائے، اچھے کپڑے دیے جائیں اور مہربانی والا سلوک کیا جائے. And it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve, as well as never to be unchaste. So دونوں پہ رسپانسبلٹیز بھی ہیں، رائٹس بھی ہیں. اب ہسبینڈ کے کیا رائٹس ہیں کہ کوئی بھی وائف جس شخص کو وہ ناپسند کرے اس کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی والا سلوک نہ کریں. تو اگر وہ ان حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ مین کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے
مین کی، آدمیوں کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پھر خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کو اچھا کھلائیں، ان کو اچھا پلائیں اور اچھے لباس پہنائیں، اور سب سے بڑھ کر کیا کہ کائنڈنیس، ٹریٹ دیم کائنڈلی. او پیپل لسن ٹو می ان ارنسٹ، مجھے بہت سنجیدگی سے سنو. ورشپ اللہ، اللہ کی عبادت کرو. پرفارم ڈیلی پریئرس، صلاح. فاسٹ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان اینڈ گیو آف یور ویلتھ پور ڈیو. زکوٰۃ. پرفارم حج پلگرمیج اف یو کین افورڈ ٹو. اب یہ 5 پلرس کی بات ہوئی کہ آپ نے نماز، سب سے پہلے آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، پھر نماز، پھر فاسٹ یا روزہ، یا پھر زکوٰۃ، اور پھر حج. ان سب پہ اسٹریس ہے. آل مین کائنڈ از فرام ایڈم، تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں. اینڈ این عرب ہیز نو superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over black, nor does a black have any superiority over a white, except by piety and good action. Piety means piousness, taqwa. So students, سب سے پہلے عرب اور نان عرب کی بات ہوئی. That's what racism, anti-racism. کہ اگر آپ ایک ریس ہے، آپ ایک نسل ہے، تو آپ نے دوسرے نسل کو کمتر نہیں سمجھنا. کوئی عرب کسی عجم کو جو کہ اس کی نسل سے تعلق نہیں رکھتا اس کو کمتر نہ سمجھے، اور نہ ہی کوئی دوسرا عجم جو کہ عرب کی ریس سے تعلق نہیں رکھتا تو وہ عرب کو جو ہے وہ کمتر سمجھے. ایکویلٹی، ریس جب آ جاتی ہے تو پھر انیکویلٹی کریٹ ہوتی ہے. آپ نے ریسزم پہ نہیں جانا ہے. تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو پھر ان کی ایک ہی ریس ہے، ایک ہی نسل ہے. اور دوسرا پھر بات آ جاتی ہے کلر کی، کہ جب کمپلیکشن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپیریئر اور انفیریئر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو رنگ پہ بھی آپ نے نہیں جانا، نہ نسل پہ جانا ہے، نہ رنگ کی وجہ سے انیکویلٹی کریٹ کرنی ہے، بلکہ وہ تمام تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو وہ سب ایک جیسے ہیں. انیکویلٹی پہ بات ہوئی. اور اگر کوئی اہم ہے، اگر کوئی جو ہے وہ سپیریئر ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اپنے پائسنس کی وجہ سے ہے، اپنے تقوی کی وجہ سے ہے، کہ وہ کتنا اللہ سے ڈرتا ہے اور کتنا وہ اچھا انسان ہے. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslim constitute one brotherhood. اب پھر کیا ہوا؟ اسلامی بھائی چارے پہ جو ہے وہ سٹریس ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. اب آپ پہ کچھ بھی حلال نہیں ہے جو کہ اگر کسی دوسرے مسلمان کا ہے، جب تک وہ آپ کو اپنی مرضی سے نہ دے. Do not therefore do injustice to yourself. آپ نے اپنے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی ہے. وہ کس طرح سے؟ جب آپ کسی اور پہ ناانصافی کرتے ہیں تو اگین آپ کو بھی سفر کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے آپ اپنے ساتھ جسٹ رہیں، آپ کسی کا حق نہ لیں. کسی کی چیز جو ہے وہ آپ پہ جائز نہیں ہے بغیر اس کے کہ وہ اپنی مرضی سے دے. Remember one day you will appear before Allah and answer for your deeds, so beware, do not sway from the path of righteousness. آپ نے موریلٹی کے رستے سے دور نہیں جانا. جب میں چلا جاؤں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس وجہ سے وہ جو موریلٹی کا رستہ ہے، نیکی کا رستہ ہے، آپ نے اس سے جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں جانا ہے، جو سچائی کا راستہ ہے. او پیپل، نو پروفٹ اور میسنجر ول کم آفٹر می. لوگوں، میرے بعد
کوئی نبی نہیں آئے گا. And no new faith will be born. Reason well, therefore, O people, and understand the words which I convey to you. I leave behind me two things, the Quran and my example. And if you follow these, you will never go astray. اب اگین اس میں بتایا گیا ہے astray I told you means off track, گمراہ ہو جانا, بھٹک جانا. سو بتایا گیا کہ میرے بعد یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب بھی کسی قوم کی پریکٹسز غلط طور پہ چلی جاتی تھی، شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجتا تھا جو کہ ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا تھا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے آپ لوگوں نے کسی شرک میں مبتلا نہیں ہونا، آپ نے سچائی کے راستے پہ، موریلٹی کے راستے پہ، رائچسنس کے راستے پہ ہی چلنا ہے. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ لوگوں کے بعد کوئی امت آئے گی. تو میرے الفاظ کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ میں اپنے پیچھے پھر کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں جس سے آپ نے ہدایت لینی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے. اب ہم پھر اگر کسی ایسی چیز میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کہاں سے ہیلپ لینی ہے؟ دو چیزوں سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو فالو کرو گے تو پھر کبھی بھی اپنے راستے سے نہیں بھٹکو گے، سچائی کے راستے سے، دین کے راستے سے نہیں بھٹکو گے. اور وہ دو چیزیں قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. Remember, one day you will appear before Allah and answer for your deeds. So beware, do not sway from the path of righteousness after I am gone. We have discussed it. O people, no prophet or messenger will come after me, and no new faith will be born. Reason well, therefore, O people, and understand the words which I convey to you. I leave behind me two things, the Quran and my example, and if you follow these, you will never go astray, as we have discussed it. All those who listen to me shall pass on these words to others. اب اس کے بعد ایک اور ڈیوٹی بھی لگا دی کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ یہ الفاظ اگلے لوگوں تک پہنچائیں گے. And those to others again, اور وہ پھر اپنے سے اگلوں پہ. And may the last ones understand my words better than those who listen to me directly. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو بعد والے ہیں وہ میری باتوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکے بنسبت ان کے جو مجھے ڈائریکٹلی سن رہے ہیں. Be my witness, O Allah. پھر اللہ کو گواہ بنا کے یہ ساری باتیں جب انہوں نے لوگوں کو بتا دی، وہ اپنی اونٹنی پہ یہ خطبہ دے رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اللہ کو گواہ بنایا. The one God that I have conveyed my message to your people. میں نے اپنا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے، میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. So this is the last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and so many things you might have learned from it. اور پھر آپ اس کو خود سے اسٹڈی کریں گے and you will find more points in it in detail. Some of the questions are being addressed in this chapter. وہ بھی میں نے پیراگراف کے ساتھ آپ کو بتا دیے ہیں کہ آپ پھر ان کے آنسرز وہاں پہ تلاش کریں گے. Thank you students. That's it for today. اللہ حافظ.